चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि नावल के आइंदा नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। दामे मोहब्बत। हिना की अचानक आंख खुल गई। रात के 3 बज रहे थे। सर्दी थी लेकिन इसका सारा जिस्म पसीने में भीगा हुआ था। बहुत बुरा ख्वाब देखा था इसने। काशिफ मर चुका था। ऐसा बेहुदा ख्वाब आया भी तो कैसे। कल से काशिफ को सोच के परेशान थी। शायद इस सोच का असर है जो ऐसा ख्वाब देख लिया। इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि यह सिर्फ एक ख्वाब था। दिल बेचैन था। काशिफ के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है, वरना वो राब्ता तो करता। इसने फ़ोन उठा के देखा। इस पे कोई कॉल थी ना कोई मैसेज। काशिफ तुम कहाँ हो? बेइख्तियार वो सिसक पड़ी। आंसू इसके रुखसारों से फिसलते चले जा रहे थे। इतना प्यार पा के कुछ बुरा होने के तसव्वुर ने इसे रुला दिया था। मैं क्या कर सकती हूँ काशिफ के लिए? इसने खुद से सवाल किया। जितना भी रोती रहूँ कुछ नहीं होगा। मुझे काशिफ की सलामती के लिए दुआ करनी होगी, उस हस्ती से जिससे सब मांगते हैं, जो सबके दिलों की मुरादें पूरी करता है। इसने वज़ू किया और जाए नमाज लेने नीचे आ गई। पापा के कमरे की लाइट जल रही थी। पापा जाग रहे हैं क्या? इसने सोचा, फिर जाए नमाज उठाए ऊपर जाते जाते रुक गई। पापा के दरवाजे के पास आके रुकी। इसने दरवाज़ा खोला। पापा बेड पे सो रहे थे। वो अंदर आ गई। लाइट ऑफ करने लगी थी कि इसकी नज़र पापा के हाथ पे पड़ी। इनके हाथ में तस्वीर का एल्बम था जो उन्होंने सीने पे रखा हुआ था। इस एल्बम को वो पहचान गई। इसमें हिना की बचपन की तस्वीर थी। वो इसका बचपन याद करते करते सोए थे। हिना के होंठों पे मुस्कुराहट आ गई। इसके पापा इसे कितना चाहते थे। वो इनके करीब आई और धीरे से एल्बम इनके सीने से उठा के साइड टेबल पे रख दी। इनका कंबल ठीक से उन्हें उड़ाया और लाइट बंद करके अपने कमरे में आ गई। जाए नमाज बिछा के वो नवाफिल अदा करने लगी। दिल में सुकून भर रहा था। नवाफिल के बाद वो सजदे में गिर गई और अल्लाह से काशिफ की सलामती के लिए दुआएं करने लगी। न जाने कितनी देर वो ऐसे दुआएं करती रही। फजर की अजान हो रही थी। इसने सजदे से सर उठाया। दिल ही दिल में वो इरादा कर चुकी थी कि खुद काशिफ का पता करने जाएगी। अगर शाहीन भी जाने के लिए तैयार हुई तो इसे भी साथ ले जाएगी। फजर की नमाज अदा करने के बाद इसने कुरान पाक उठाया और पढ़ने लगी। शाहीन चलो लाहौर चलते हैं। हिना क्या कह रही हो? शाहीन हैरत से बोली। हाँ ठीक कह रही हूँ, मेरा दिल कह रहा है कि काशिफ वही है। मिसेस चौधरी को फ़ोन करके पूछ लो। हिना ने नंबर डायल किया। बेल जाती रही लेकिन उन्होंने फ़ोन ही न सुना। शाहीन चलते हैं, शाम तक वापस आ जाएंगे। लेकिन ढूंढेंगे कैसे? सीधी सी बात है, हादसे से मुतासर सारे लोग हॉस्पिटल में ही होंगे। अगर इनमें काशिफ ना मिला तो दिल को तसल्ली तो हो जाएगी। अच्छा मैं घर इन्फॉर्म कर दूँ। शाहीन ने घर फ़ोन करके बता दिया। हिना ने ड्राइवर से लाहौर चलने का कहा और सोचने लगी कि अब न जाने क्या होगा। दिल पर उम्मीद था कि सब अच्छा ही होगा। बादल आसमां पे मंडरा रहे थे। इसने विंडो गिलास नीचे किया और ज़ोर से बोली, लाहौर पहुंचने तक बरसना ज़रूर। वो बादलों से मुखातब थी। शाहीन इसकी बात सुन के मुस्कुरा दी। सीट के साथ सर टिका के इसने आंखें मूंद ली। रात भर जागी थी। नींद आने पे पता भी ना चला। वो सो रही थी और शाहीन से देख के सोच रही थी न जाने कितनी आजमाइशें और आने वाली थीं इसकी प्यारी दोस्त की ज़िंदगी में। जो भी हो अच्छा ही हो हिना के लिए। इसने सदके दिल से दुआ की। बादल गहरे होते जा रहे थे। शायद हिना की बात मान लेने का इरादा था इनका। मिसेस चौधरी काशिफ से लिपट गईं। एक माँ आंसू बहा रही थी और कर भी क्या सकती थी। मिस्टर चौधरी खामोश थे। आंखें नम थी। खुद को रोक रहे थे। मर्द कभी नहीं रोते। हमारे माशरे में रोने का हक सिर्फ औरत को ही है। क्यों इसे ही सब कमज़ोर समझा जाता है? क्या मर्द के सीने में दिल नहीं होता? क्या उसे दर्द नहीं होता? क्या इसमें एहसास नहीं होता? आखिरकार जब्त का दामन हाथ से छूट गया। आंखों से आंसू बह निकले। बेटे ही तो बाप का अक्स होते हैं। इसके नाम को, इसकी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। वो अक्स तहलील हो चुका था। दरवाज़ा खुला। वो अंदर दाखिल हुई। अंदर के मनाज़र देख के इसका दिल कांप उठा। डॉक्टर ने काशिफ का चेहरा ढांप दिया। काशिफ! वो चीखी। सब ने इसकी तरफ देखा। वो भागती हुई इसके करीब गई। इस पे पड़ी चादर उतार फेंकी। वो चेहरा जिससे इसके ख्याल रोशन थे इसके सामने था। इसकी आंखें बंद थीं।
کاشف اپنی آنکھیں کھولو، میں ان آنکھوں میں ڈوب جانا چاہتی ہوں۔ کاشف اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گی، تم کبھی مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ دیکھو آج بھی بارش ہو رہی ہے، یہ بارش ہی تو ہمیں ملایا کرتی ہے، اور تم اتنی دور چلے گئے۔ تمہیں میں نے رب سے مانگا ہے، اپنی زندگی کے بدلے تمہاری زندگی مانگی ہے۔ تمہیں پانے کی خواہش دل سے جا تو نہیں سکتی، لیکن رب سے صرف تمہاری زندگی مانگی ہے۔ تم مجھ سے دور رہو لیکن زندہ رہو۔ سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کاشف نہیں جانا تم نے، سنا تم نے، نہیں جا سکتے تم ایسے۔ محبت کی اس کہانی کو ادھورا چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ اس دنیا میں تم نہیں ہوگے تو میں جی کے کیا کروں گی؟ اے خدا میری زندگی میرے کاشف کو دے دے۔ اس کی دیوانگی عروج پر تھی۔ زور سے اس نے دیوار میں سر مارا، 1 بار 2 بار 3 بار، سب دم بخود تھے۔ اس کے سر سے خون ٹپکنے لگا، سر پھٹ چکا تھا۔ مسز چودھری نے آگے بڑھ کے اسے اپنی آغوش میں لے لیا، وہ مچل رہی تھی۔ میری زندگی کے بدلے کاشف جی لے، اے خدا بس میری یہی آخری خواہش پوری کر دے، پھر کبھی کچھ نہیں مانگوں گی۔ ان کی گرفت سے آزاد ہو کے اس نے پھر سے دیوار میں سر مارا۔ مسز چودھری اور شاہین نے اسے تھام لیا۔ کاشف کاشف، اس کے لبوں پہ بس یہی نام تھا۔ چپ ہو جاؤ ہینا، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، یوں تماشا نہ بنو۔ شاہین سے دیکھا نہ گیا۔ کیوں چپ کر جاؤں؟ اب چپ ہو گئی تو پھر کبھی نہیں بول پاؤں گی۔ کہتے ہیں تقدیر بھی بدل جاتی ہے، میرے خدا تقدیر بدل دے، دکھا دے کہ دل سے مانگی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ میرے کاشف کو لوٹا دو۔ کاشف جب سے اس دل میں محبت کا احساس جاگا ہے تب سے اسی کا نام لیتی آئی ہوں۔ اتنی بار تو یہ نام لیا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ نام میرا ہی ہے۔ کاشف، وہ رونے لگی، لوٹ آؤ کاشف، لوٹ آؤ، میرے نہیں ہو سکتے، میری قسمت میں نہیں ہو تو مجھے صرف یہ احساس دے دو کہ تم اس دنیا میں ہو۔ میرے مالک، اس کائنات کے رب، سنا ہے معجزے ہوتے ہیں، دیکھا کبھی نہیں، کوئی معجزہ ہی کر دے، بس کاشف کو لوٹا دے۔ تو نے ہی اس کی محبت میرے دل میں ڈالی ہے، اس کی زندگی کی بھیک دے دے مجھے۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ لیے، جذباتیت کی انتہا تھی، سبھی اشک بار تھے۔ ہینا، کسی نے اسے پکارا۔ یہ آواز، یہ کاشف کی آواز تھی۔ اس آواز کو وہ لاکھوں آوازوں میں پہچان سکتی تھی۔ کاشف، کاشف زندہ ہے، کاشف زندہ ہے، شاہین، کاشف زندہ ہے۔ وہ ہنس رہی تھی، بکھرے بال، سر سے بہتا خون، ماتھے اور چہرے کے ساتھ کپڑوں کو بھی تر بتر کر چکا تھا۔ وہ زندہ ہے شاہین۔ ہینا، شاہین کو لگا کہ وہ دیوانی ہو چکی ہے۔ ہینا ہوش میں آؤ، کاشف مر چکا ہے۔ نہیں، اس نے مجھے آواز دی ہے، وہ کہیں نہیں گیا، یہاں پہ ہی ہے، دیکھنا میں اسے بلاتی ہوں، ابھی وہ بولے گا۔ کاشف، اس نے پھر آواز دی۔ ہینا، اس بار مسز چودھری کو بھی لگا یہ آواز کاشف کی ہی تھی۔ کارڈیوگرافک مشین سے آواز آئی، سیدھی لکیر تلچھی لکیر میں بدل رہی تھی۔ ڈاکٹر حیرت سے مانیٹر کو دیکھ رہے تھے، جہاں لکیریں مزید آڑی تلچھی ہو رہی تھیں۔ ناقابل یقین، ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی ڈاکٹر بولا تھا۔ کاشف کے ہاتھ نے ہلکی سی حرکت کی۔ مسز چودھری کو لگا کہ یہ ان کا وہم ہے، جانے والے بھلا کب واپس آتے ہیں۔ وہ غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کاشف کے سفید پڑے چہرے پہ سرخی آ رہی تھی۔ کاشف کے پپوٹوں میں لرزش پیدا ہوئی اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ ہینا، اس بار اس کی آواز سب کو سنائی دی۔ کاشف، ہینا خوشی سے بولی۔ آگے بڑھ کے اس نے کاشف کا ہاتھ تھام لیا۔ کاشف مسکرا دیا۔ یہ کیا بنی ہوئی ہو؟ وہ اس کے حلیے کو دیکھ کے پوچھ رہا تھا۔ چڑیل، وہ ہنسی۔ اچھا چڑیل، مجھے اٹھاؤ۔ ہینا نے ایک ہاتھ سے اٹھانا چاہا لیکن اٹھا نہ پائی۔ دونوں ہاتھ پکڑ کے اٹھاؤ، وہ دھیمے سے بولا۔ اس بار کوشش کامیاب رہی، وہ اٹھ بیٹھا۔ اس نے قدم زمین پہ رکھے اور کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر آگے بڑھا اور اس نے مشین کے کنیکٹرز اتار دیے۔ مسٹر چودھری نے آگے بڑھنا چاہا لیکن مسز چودھری نے ان کو روک دیا۔ مسٹر چودھری نے ان کی طرف دیکھا، وہ مسکرا دی۔ کاشف نے ہینا کا ہاتھ تھام لیا اور لڑکھڑاتا ہوا چل پڑا۔ دونوں کھڑکی کے پاس آ گئے۔ کاشف نے ہاتھ کھڑکی سے باہر نکالا۔ بارش کی بوندوں نے اس کا ہاتھ بھگو ڈالا۔ اس نے ہینا کی طرف دیکھا۔
ہنا نے بھی ہاتھ کھڑکی سے باہر کر لیا، دونوں کے ہاتھ بھیگ رہے تھے۔ کاشف نے ہنا کا ہاتھ تھام لیا، اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہ بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ سب سے بے خبر وہ آنکھوں کی جھیلوں میں ڈوب گئے۔ بادل گرجا، بارش اور تیز ہو گئی۔ ہنا اٹھ بھی جاؤ، بارش شروع ہو گئی ہے اور ہم لاہور کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ شاہین نے اسے جھنجھوڑا تو وہ اٹھ گئی۔ کاشف کے ساتھ تو تھی وہ۔ دونوں کھڑکی سے ہاتھ باہر نکالے بارش کو محسوس کر رہے تھے۔ کاشف موت کے منہ میں جا کے واپس لوٹ آیا تھا۔ اف، تو کیا یہ بھی ایک خواب تھا؟ اتنا کچھ وہ بول گئی، کیا سچ میں اس نے کچھ کہا تو نہیں؟ شاہین، میں اتنی دیر سوئی رہی، میں سوتے میں کچھ بولی تو نہیں؟ کاشف سے باتیں کر رہی تھی سوتے سوتے۔ شاہین اسے شرارتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اوہ اچھا، وہ چپ ہو گئی۔ خواب ہی ایسا تھا کہ وہ جذباتی ہو گئی تھی، ابھی بھی خواب کے زیر اثر تھی، لیکن خوش بھی تھی کہ اس خواب میں کاشف زندگی کی طرف لوٹ آیا تھا۔ باہر بارش ہو رہی تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر ہاتھ کر لیا، بارش کا پانی اس کے ہاتھ کو بھگو رہا تھا۔ لاہور پہنچ کے وہ ہاسپٹلز کی خاک چھاننے لگی۔ انہیں زیادہ محنت نہ کرنی پڑی۔ تیسرے ہاسپٹل میں کاشف نام کا مریض موجود تھا، لیکن اسے وی آئی پی روم میں رکھا گیا تھا، سیکورٹی بھی تعینات تھی، اس لیے انہیں جانے نہیں دیا جا رہا تھا۔ پلیز ہمیں جانے دیں، ہم کاشف کی یونیورسٹی فیلوز ہیں، شاہین نے گارڈ سے کہا، لیکن اس نے انہیں اندر نہیں جانے دیا۔ گورنر صاحب بھی کل یہاں آئے تھے، ان کی بھی خاص تاکید ہے کہ کسی کو بھی اندر نہ جانے دیا جائے جب تک چودھری صاحب نہ کہیں۔ اچھا چلو، ہمارے چودھری صاحب سے بات ہی کروا دو۔ ابھی نہیں، آپ یہاں بیٹھ جائیں، کچھ دیر تک میں پیغام اندر بھیج دیتا ہوں۔ وہ سائڈ پہ پڑے بینچ پہ بیٹھ گئیں، اس کے سوا کوئی اور چارہ بھی نہ تھا۔ کاشف مل تو گیا، لیکن کیا فائدہ، اسے دیکھ بھی نہیں سکتے، پتہ نہیں کیا حالت ہوگی اس کی۔ ہنا مایوسی سے بولی، ٹھیک ہی ہوگا، جس طرح سے اس کا خیال رکھا جا رہا ہے، فکر مت کرو۔ شاہین نے اسے تسلی دی، وہ چپ ہو گئی۔ اس کا دل کچھ بھی بولنے کو نہیں کر رہا تھا۔ نرس ٹرے میں انجیکشن رکھے اندر جانے لگی تو گارڈ نے ان کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہا۔ نرس نے انہیں دیکھا اور اندر چلی گئی۔ کاشف ہمیں چھوڑ کے چلا گیا، وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ مسز چودھری رو رہی تھی۔ کیا ہوا آپ کو؟ سنبھالیے اپنا آپ۔ مسٹر چودھری کی ناگواری سے بھرپور آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ مسز چودھری کو ایک دم ہوش آ گیا۔ بیٹھے بیٹھے وہ غنودگی میں چلی گئی تھیں، اور بہت برا خیال تھا یا پھر سپنا تھا، کاشف کے ڈاکٹرز موجود تھے۔ ان کے دل کو تسلی ہوئی کہ ابھی کچھ برا نہیں ہوا۔ اتنے میں نرس اندر داخل ہوئی۔ سر، آپ کے بیٹے کے یونیورسٹی فیلوز باہر انتظار کر رہے ہیں، وہ اندر آنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ آپ نے بتایا ہے کاشف کے فرینڈز کو؟ انہوں نے مسز چودھری کو گھورا۔ نہیں، میں نے تو کسی کو نہیں بتایا، انہوں نے اپنا دفاع کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، بھیج دیں ان کو کچھ دیر کے لیے، انہوں نے نرس سے کہا۔ نرس ٹرے وہاں رکھ کے چلی گئی۔ کاشف کی حالت اچانک بگڑنی شروع ہو گئی۔ بلڈ پریشر لو ہو رہا تھا، ڈاکٹرز میں بھگدڑ مچ گئی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور ہنا اور شاہین اندر داخل ہوئی۔ ہنا نے کاشف کو لیٹے دیکھا تو سیدھی اس کی طرف بڑھی۔ آکسیجن ماسک پہنے اس کی آنکھیں بند تھیں اور دل کی دھڑکن کم ہو رہی تھی۔ ایسا ہی تو دیکھا تھا اس نے خواب میں، کاشف مر گیا تھا۔ کیا خواب سچ تو نہیں ہونے والا؟ خواب میں کاشف بچ گیا تھا، لیکن اس کی دعاؤں کے بعد کیا اب وہ اسے دعائیں یاد ہوں گی؟ کاشف کو دیکھتے ہی وہ سب کچھ بھول جاتی ہے، اب کیا کرے گی وہ؟ اس کے دل کو انجانے خوف نے گرفت میں لے لیا۔ اے میرے اللہ، کاشف کو ٹھیک کر دے۔ وہ تھوڑا اور آگے بڑھی، بیڈ کے پاس آ گئی۔ کاشف کے سنگ گزارے سارے لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگے۔ کاشف کا برسات کی اس رات میں بھیگتے ہوئے رقص کرنا، یونیورسٹی میں دونوں کا ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنا، وہ بارش جس نے ان کی پیار کی شروعات میں اہم کردار ادا کیا تھا، اس کا کاشف کو ڈھونڈنا، وہ بے چینی، بے تابی۔ کاشف نہ رہا تو کیا زندگی ہوگی اس کی، جینا ہی تو مشکل ہو جائے گا۔ اس نے کاشف کا ہاتھ تھام لیا۔ ڈاکٹرز نے اسے روکا، لیکن وہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچ چکی تھی۔ کاشف کا ہاتھ سرد تھا۔ اسے وہ منظر یاد آ گیا جب ایک بار کاشف کے ساتھ بیٹھے اس نے پوچھا تھا، کاشف، کہتے ہیں بے وفا لوگوں کے ہاتھ سرد ہوتے ہیں، کیا یہ بات سچ ہے؟ تب کاشف نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ دیکھ لو، میرے ہاتھ سرد نہیں ہیں۔ وہ ہچکچا گئی تھی، کیسے چھوئے وہ اس ہاتھ کو؟ دیکھ لو، وہ اس کی ہچکچاہٹ سے محظوظ ہو رہا تھا۔ کہاں لڑکیاں اس کے قریب ہونے کے بہانے ڈھونڈتی تھیں اور وہ اس کے ہاتھ کو چھونے سے گھبرا رہی تھی۔ میں نے تو ویسے ہی پوچھا تھا، مجھے یقین ہے
کہ تمہارے ہاتھ سرد نہیں ہیں۔ اس کے لہجے میں یقین تھا۔ کاشف نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور اس کے چہرے کو دیر تک دیکھتا رہا تھا، جس پہ بہت سارے پیارے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ آج بے اختیار اس نے کاشف کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ہاتھ سرد تھا۔ وہ سسک پڑی۔ کاشف، تمہارا ہاتھ سرد ہے۔ کوشش کر رہے ہو بے وفا بننے کی؟ سنو، بے وفا نہ ہو جانا، میرا ساتھ چھوڑ کے کبھی نہ جانا، وہ بول اٹھی۔ سب نے چونک کے اس کی طرف دیکھا۔ مسٹر چودھری نے مسز چودھری کو دیکھا تو وہ نظریں چرا گئیں۔ انہیں معلوم تھا کہ کاشف کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے، لیکن چودھری صاحب سے بات کرنے کا انہیں موقع ہی نہیں ملا تھا، اور اب انہیں خود معلوم ہو چکا تھا۔ کاشف مشکل سے سانس لے رہا تھا۔ ڈاکٹرز انجیکشن لگا رہے تھے۔ وہ خواب نہیں تھا وہ خواب۔ کاشف، میں تمہیں جانے نہیں دوں گی، تم مجھے اکیلا چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ وہ بے اختیاری میں تھی۔ خود کو سنبھالو ہی نا، کاشف کے پیرنٹس بھی یہی ہیں۔ شاہین اس کے قریب آ گئی، پر وہ اسے سن نہیں پا رہی تھی۔ آنسو اس کے رخساروں پہ پھسل رہے تھے۔ چودھری صاحب آگے بڑھے، لیکن مسز چودھری نے ان کا بازو تھام لیا۔ کارڈیوگرافک سکرین پہ نمبرز کم ہو رہے تھے۔ ڈاکٹرز پریشان تھے۔ ان کی پریشانی دیکھ کے کاشف کے والدین بھی پریشان تھے، بے بس تھے، دعا کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کبھی کبھی بے بسی کا وہ عالم ہوتا ہے کہ مرتبہ، دولت، اثر و رسوخ کچھ بھی تو کام نہیں آتا انسان کے۔ کاشف کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں کانپا تھا۔ اسے لگا کہ اس کا وہم ہے، لیکن دوسری بار پھر ایسا ہوا۔ خواب میں بھی تو ایسا ہی ہوا تھا۔ کیا وہ اس سے بچھڑنے والا ہے؟ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ نہیں کاشف، اے میرے مالک، میری دعا سن لے۔ مجھے چاہے زندگی میں کوئی اور خوشی نہ ملے، مجھے کوئی غم نہیں ہوگا، بس کاشف کو زندگی دے دے۔ میرے رب تو دعاؤں کو سنتا ہے، میری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ دے دے۔ وہ آہستہ بول رہی تھی، لیکن اس کی آواز سبھی سن رہے تھے۔ دل کی دھڑکن 50 سے کم ہوئی تو ڈاکٹر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ زندگی ان کے ہاتھ سے پھسل رہی تھی۔ مسز چودھری رونے لگیں، جبکہ مسٹر چودھری کسی پتھر کی مانند خاموش تھے۔ میرے خدا، ہر انسان جتنی زندگی لے کے آتا ہے اس میں ایک لمحے کا بھی اضافہ نہیں ہو سکتا، لیکن تیرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اگر کاشف کی زندگی اتنی ہی ہے تو میری زندگی کاشف کو مل جائے، میری زندگی چھین کے کاشف کو دے دے۔ میرے رب، میں اور کچھ نہیں مانگتی۔ مسٹر اور مسز چودھری دونوں اس کی بات سن کے چونک اٹھے۔ وہ اپنی زندگی بھی کاشف کے نام کر رہی تھی۔ دعاؤں کی قبولیت کا نہ جانے کون سا وقت ہوتا ہے۔ وہ خلوص نیت سے کہہ رہی تھی یا ڈرامہ کر رہی تھی، یہ وہ نہیں جانتے تھے، لیکن وہ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ محبت اپنی جگہ، لیکن آج کل محبت میں جان دینے کی بات کون کرتا ہے؟ کیا کاشف بھی اسے اتنا چاہتا تھا؟ بہت سارے سوال ان کے دل میں پیدا ہوئے تھے، لیکن یہ وقت کچھ اور سوچنے کا نہیں تھا، بس دعا کرنے کا تھا۔ ہینا نے کاشف کا ہاتھ چھوڑا اور وہیں فرش پہ سجدہ ریز ہو گئی۔ مسٹر چودھری نے سیکرٹری کو کال کی۔ کچھ میڈیا ایکسپرٹس وہاں آ چکے تھے اور کاشف کی حالت کے مناظر ویڈیو کال سے امریکن ڈاکٹرز کو دکھا رہے تھے، اور وہ وہاں موجود ڈاکٹر سے بات کر رہے تھے۔ دل کی دھڑکن 30 پہ آ کے رک گئی۔ ہینا کا وجود کانپ رہا تھا اور اس کی دبی دبی سسکیاں سبھی سن رہے تھے۔ بہت مشکل وقت تھا۔ کاشف کے جسم میں ہلچل پیدا ہوئی، ویسے ہی جیسے دیا بجھنے سے پہلے تیز روشنی دیتا ہے۔ ہینا ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی سرخ آنکھیں بتا رہی تھیں کہ اس کے دل پہ کیا کیا قیامتیں گزر رہی ہیں۔ ایک بار پھر اس نے کاشف کا ہاتھ تھام لیا۔ کاشف، میں تمہیں نہیں جانے دوں گی، اس کی سرگوشی ابھری۔